बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, हमारे मुल्क में सियासत, मईशत, मुआशरत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, तो मुआशरती तनज़्ज़ुली भी लाजमी होगी। ये मत समझिएगा आप कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी और आपकी सोसाइटी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हकीकत ये है कि तारीख साज बेरोज़गारी, तारीख साज महंगाई, तारीख साज गुर्बत की वजह से जहाँ हुकूमत 8,500 को खर्च करने वाले को रईस समझती है, नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा समझती है, वहाँ तारीख साज मुआशरे की तबाही आज देखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि जब तक अदल व इंसाफ का निज़ाम सही नहीं होगा, गरीब और रईस के लिए कानून बराबर नहीं होगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरी क्या सोच है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में हमें बता दिया। समझ नहीं आ रहा हमें कि हम किस तरह इसके ऊपर अमल करें। मैं आज जिक्र करना चाहूँगा ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद का, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जगहों पे, सड़कों पे, किनारों पे, चौराहों पे घर वाले लड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई मियाँ बीवी लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो लोगों की सोच ये होती है कि दूर रहो, बात ही ना करो, छोड़ो, इनका अपना घर का मसला है, हमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। हकीकतन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हर मुसलमान को जब ये नज़र आए कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, बाप बेटा है, भाई बहन है, बहू सास हैं, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि किसी तरीके से उनके अंदर सुलह कराई जा सके, वो झगड़ा ख़त्म कराया जा सके। और आज ये देखा गया कि जहाँ सड़क किनारे एक लड़का लड़की एक दूसरे से झगड़ रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थी, किसी को ये ख्याल ना आया कि हम रुकें और कुछ पूछें कि भाईजान आप क्यों लड़का लड़की आपका क्या रिश्ता है, आपको क्या वजह है लड़ने की। हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आंखें बंद कर लो, रात हो गई। एक नर था, एक जवान था, जिसका नाम था ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, जो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा और फिर उसने गाड़ी घुमाई और बराबर लाके गाड़ी खड़ी की। और गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने अपना पैसेंजर से साइड से शीशा उतारा। बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, कोई नहीं रुका, सिर्फ ये जवान रुका। इसने अपना शीशा उतारा और इसने बोला, तारुफ करवाया कि मैं ये हूं, झगड़ना बंद कीजिए, लड़ना बंद कीजिए, जोर जबरदस्ती ना कीजिए। और जो फिर इत्तलात आई कि वो मोटरसाइकिल वाला 20 साल का लड़का मोटरसाइकिल पे फौरन से बाइक पे बैठता है। तवक्को ये की जा रही हो कि जब कोई इतने बड़े ऑफिसर लेवल का आदमी किसी 20 साल के बच्चे को सड़क किनारे बोले कि झगड़ा वगड़ा बंद करो और जल्दी घर जाओ, अपनी मत करो सड़क पे, तो वो चला जाए। ऐसा नहीं हुआ। वो मोटरसाइकिल में बैठा, लग ही रहा था कि वो जा रहा है, लेकिन उसने अपनी बाइक घुमाई, ड्राइवर साइड के शीशे पे आया, पिस्तौल निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद कर दिया। बज़ाहिर बहुत सारे लोग इसकी नेगेटिव साइड भी देख रहे हैं, ग्लास आधा खाली भी है, आधा भरा हुआ है, मुझे आधा भरा हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, किसी में ख्याल ना आया सिवाय इस एक इंसान के, इसके अंदर एक वो जज्बा था जिसने अपनी आम सी खातून जिससे कोई रिश्ता नहीं उसको बचाने के लिए वहाँ पर रुक गया और अपनी जान दे दी। वो 20 साल का लड़का जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है दारुल हुकूमत के नवाई आउटस्कर्ट्स में, मेन सड़क है, वो 20 साल का लड़का जो स्टोर में काम करता है, उसके बैग में पिस्तौल है, बंदूक में गोली लोड हुई है। हमारी सोसाइटी कहां जा रही है? क्या हम रियलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके ऊपर मैं आज के प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक बड़ा कमाल सेमिनार इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में हुआ इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, और बताया गया कि सिंध तास मुआहिदा कितना ज़रूरी है। दुनिया भर में मीडिया आउटलेट्स में, इवन इंडियन मीडिया आउटलेट्स में खबरें शाया की गई कि सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर ही नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है। क्लियर करार दे दिया गया कि जो प्लानिंग उसकी है पानी को हथियार बनाने की, आबी जारियत की, वो प्लानिंग फेल होगी और उसे वो कामयाब नहीं कर पाएगा। सिंध तास मुआहिदा एक कानूनी तौर पर पाबंद दस्तावेज़ है। आलमी आबी माहिरीन ने कह दिया, कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने बात कर दी, वाटर एक्सपर्ट्स ने ये बात कर दी। अब पानी, हम जानते हैं ईरान अमेरिका जंग से हमें मालूम है कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पावर ने एटम बम की पावर को पीछे छोड़ दिया। ईरान कह रहा है हमें एटम बम नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चाहिए। वाटर
آف کورس وہاں پہ تو وہ ایک آبی گزرگاہ ہے, یہاں پر پانی پینے کے لیے, زندگی کے لیے پاکستان کی ضمانت پانی ہے, لائف پانی ہے. اس پانی کو بند کرنا بہت بڑی ایک دھمکی ہے, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کا پانی چائنا سے آتا ہے. اگر انڈیا نے جو کر دیا جو وہ کہہ رہا ہے تو ہم چائنا سے کہہ کے ان کا پانی بھی بند کروا سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا, اپنے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کروا سکتا, معذرت بھی کروں گا ان سے ڈیلے کے لیے. میرے خود ہیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں, اور پانی کا جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ بھارت نے بنیان المرصوص مارکہ حق کے بعد پاکستان کو دھمکیاں لگائیں, تب سے ہی ہر کوئی ڈاکٹر حسن عباس کو فالو کر رہا ہے, سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, آپ کے وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ماہر قانون نیاز اللہ نیازی صاحب, ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آ کے ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں. نیازی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پی ایم ایل این سے انجم عقیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں انجم عقیل صاحب, السلام علیکم. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر حسن عباس آپ سے کرنا چاہوں گا. حضور بچپن سے تو سنتے آئے تھے کہ ورلڈ وار 3 پانی پہ ہوگی, لیکن اب ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں کہ پانی ہی بون آف کنٹینشن ہے, چاہے وہ کوئی میری ٹائم کی گزرگاہ ہو, چاہے وہ انسانوں کی کنزمپشن کا میٹھا پانی ہو جو نہروں کے تھرو آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کانفرنس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالے گا کہ کتنی کامیاب تھی یہ کانفرنس, دنیا میں جو پیغام گیا ہے کیا انڈیا کو وہ پیغام سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ یور آبزرویشنز ڈاکٹر حسن عباس صاحب. جی طلحہ, تھینک یو ویری مچ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا, اور یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو جس پہ آپ نے بات شروع کی ہے. جہاں تک تو واٹر وارز کا تعلق ہے تو ہمارے خلاف جنگ عظیم دوم کے بعد واٹر وار شروع ہو گئی تھی, اور ہم اس واٹر وار سے ابھی تک نکلے نہیں ہیں. واٹر وار جو ہے وہ نارملی یہ میزائلوں اور ایٹم بموں اور ٹینکوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی. واٹر وار جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ ڈسیٹفل ٹریٹیز ہوتی ہیں, یعنی ایسی ٹریٹی, ایسے معاہدے جن میں آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور آپ سے ان چیزوں پہ دستخط کرا لیے جاتے ہیں جن کی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں ہوتی. اب ہمارے کیس میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے 2 پہلو بنتے ہیں بڑے امپورٹنٹ. ایک اس کا آؤٹر شیل ہے, اور اس آؤٹر شیل کے حساب سے اس کو باہر سے دیکھا جائے تو باہر سے وہ ٹریٹی ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, اور اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو کوئی بھی اگر وائلیٹ کرتا ہے تو وہ امپلیکیشنز اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ کسی بھی قسم کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا جو ملک ہے وہ روگ سٹیٹ ہوتا ہے. تو انڈیا ایک روگ سٹیٹ کی طرح اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ تو اس کا آؤٹر شیل ہے, اور جو ہماری کانفرنس ہوئی ہے ابھی اس نے صرف اور صرف اس کے آؤٹر شیل کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, UN رجسٹر میں یہ لکھا گیا ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی کا سٹیٹس ہے, اور اس کی انڈیا وائلیشن کر رہا ہے. اس کے اوپر کورٹ آف آربیٹریشن نے فیصلہ بھی یہ دیا ہے کہ یس انڈیا اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو صرف ہم نہیں کہہ رہے, ایک کورٹ میں بھی یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. اسی معاہدے کا دوسرا پہلو وہ ہے جو کہ بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ 1948 میں جب انڈیا نے پاکستان کا پانی روک کے بلند و بانگ یہ بات کی کہ ہم اب یہ 3 دریا راوی, بیاس اور ستلج پاکستان میں نہیں جانے دیں گے, یہ دریا پارٹیشن کے بعد اب انڈیا کے ہو گئے ہیں, اور ان دریاؤں پہ جو پاکستان کا انحصار ہے خصوصاً پنجاب میں اریگیشن کے اوپر, پاکستانی پنجاب میں اریگیشن کے اوپر, پاکستان اس انحصار کو پورا کرنے کے لیے اب اپنے ویسٹرن ریورز میں سے لنک کینالز بنا کے لائے اور اپنے پانی کی ضروریات پورا کرے. بھارت یہ دریا بند کر دے گا, یہ 1948 میں انہوں نے کہا. اب یہ موقف تھا, 12 سال تک نیگوسیشن ہوتی ہے. 1960 میں ٹریٹی پہ کیا سائن ہوتا ہے کہ انڈیا وہ 3 دریا بند کر دے گا اور پاکستان لنک کینالز کے ذریعے اپنے ویسٹرن ریور سے پانی لا کے اس اریگیشن سسٹم کو چلائے گا جو کہ راوی, بیاس اور ستلج پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹریٹی نہیں ہے, یہ کیپچر ہے, یہ سرنڈر ہے, کیونکہ 1948 کی پوزیشن سے انڈیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا, اور جو کچھ اس نے 1948 میں کہا تھا وہی کچھ ہوا 12 سال کی نیگوسیشن کے بعد. تو ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. جو کچھ انہوں نے کہا وہ سارے کا سارا لے گئے. اور پھر 1960 تک جو نیگوسیشن ہوئی اس میں بجائے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کنسیشن ملتا,
انڈیا کی انیشل پوزیشن سے، بلکہ انڈیا نے 4 گندے نالے ہمارے دریاؤں میں پھینکنے کی بھی اجازت لے لی، اور ویسٹرن ریورز جن سے انڈیا نے کچھ نہیں مانگا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈیمنگ کے، ہائیڈرو پاور کے اور بہت سے یوزز کے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ چیزیں اس کے اوپر سائن کروا لیں. وہ اس کے بیچ میں اب انلیمیٹڈ نمبر آف ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کر سکتے ہیں، اس کے بیچ میں وہ 3 ملین ایکڑ فٹ کی جو ہے وہ ڈیمنگ کر سکتے ہیں، سٹوریج کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں جو انہوں نے 1948 میں نہیں مانگا تھا. تو یہ ٹریٹی نہیں تھی، یہ ایک کیپچر تھا. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ نقطہ جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ یہ کہ یہ جس وقت ورلڈ بینک نے جو یہ معاہدہ سائن کروایا، ورلڈ بینک کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ورلڈ بینک بروکرڈ اے ٹریٹی. یہ بروکرنگ کا لفظ غلط ہے جو استعمال ہو رہا ہے ابھی تک کنورسیشن میں. ورلڈ بینک نیور بروکرڈ دا ٹریٹی. ورلڈ بینک ان کے پروجیکٹس کو بھی فائنانس کر رہا تھا، ہمارے پروجیکٹس کو بھی فائنانس کر رہا تھا، اور یہ دونوں طرف سے پروجیکٹ جو ہیں وہ بغیر کسی ٹریٹی کے ہو رہے تھے. انڈیا کی طرف سے جو پروجیکٹ بن رہے تھے وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ وہ اپر رائپیرین تھا اور اس کے پروجیکٹ سے لوور رائپیرین پہ امپیکٹ آتا تھا. پاکستان جو پروجیکٹ کر رہا تھا اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو پاکستان کے پروجیکٹ لیگل تھے، انڈیا کے پروجیکٹ ان لیگل تھے، اور ان میں ورلڈ بینک کی بھی انوالومنٹ تھی. اس لیے ورلڈ بینک یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کم از کم جو پروجیکٹ ورلڈ بینک نے انڈیا کے کیے ہیں اور جن کا وعدہ کیا ہے، پاکستان مان جائے کہ وہ پروجیکٹ پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بڑے پروجیکٹس کی فنڈنگ، جس میں آپ کے 2 ڈیم شامل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ان پروجیکٹس کی فنڈنگ اس شرط پہ دیں گے کہ آپ جو انڈیا نے 3 دریا لیے ہیں آپ مان جائیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جتنے پروجیکٹس ہیں کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ ان کو کورٹ میں نہیں لے جا سکتا. اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا جس کو آج ہم انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. اس میں لکھا گیا کہ ہاں جی انڈیا کے وہ دریا ہیں، اور اس میں جب انڈیا کو پتہ چلا کہ پاکستان فنڈنگ لینے کے لیے یہ سائن کروانا چاہ رہا ہے اور کرنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کے بیچ میں وہ چیزیں بھی مانگ لیں جو 1948 میں نہیں مانگی تھیں، اور ہم نے دے دی. ہم نے 4 گندے نالے بھی لے لیے، ہم نے ویسٹرن ریورز پہ بھی ان کو انٹرفیئرنس کی اجازت دے دی. تو اس طریقے سے یہ فنڈنگ ایگریمنٹ سائن کا انیکسچر تھا، فنڈنگ ایگریمنٹ کا انیکسچر. اور اس کا جو سب سے بڑا پارٹ تھا اس فنڈنگ ایگریمنٹ کے انیکسچر کا، وہ انیکسچر ایچ تھا. یہ نہیں کہ ہم دریا میں کوئی ڈیم بنا رہے ہیں تو پیچھے سے انڈیا پانی چھوڑ دے اور جو کنسٹرکشن مشینری ہے وہ ڈوب جائے. تو اس قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے انیکسچر ایچ لکھا گیا تھا ٹریٹی کا، جس کے بیچ میں ان تمام چیزوں سے انڈیا کو منع کیا گیا تھا کہ 10 سال تک اس نے کسی قسم کی جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی. پھر 1960 میں یہ ڈاکیومنٹ، یہ انیکسچر سائن ہوا، فنڈنگ ایگریمنٹ کا حصہ بنا، اور آخر میں 1962 میں انڈیا اس کو اٹھا کے انٹرنیشنل رجسٹر آف ٹریٹیز میں لے گیا کہ کیونکہ اس پہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے دستخط ہیں تو اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دیا جائے، کیونکہ انڈیا کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا تو ہم لے کے جاتے، نہیں، انڈیا لے کے گیا تھا اور انڈیا نے اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی بنایا تھا. اس ٹریٹی میں ہمیں گند ملا، ہمارے 3 دریا چلے گئے، ہماری ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی اور انٹرنیشنل نارمز کی خلاف ورزی ہوئی، اور ان ساری چیزوں کو اس ٹریٹی نے ایک لیگل کور دے دیا. اور ابھی تک وہ لیگل کور کے بیچ میں پولیوشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. اور آج اگر یہ موقع آ گیا کہ انڈیا اس ٹریٹی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم فوراً اس ٹریٹی سے نکلیں، اور اس کے انر شیل میں، شیل کے اندر سائڈ پہ جو گند ہے ہم اس کو لے کے جائیں انٹرنیشنل کورٹس میں، ہم ہرجانہ دائر کریں اس گند اور اس پولیوشن کا جو پچھلے 65 سال سے ہمارے دریاؤں میں انڈیا پھینک رہا ہے. ہم اس انوائرمنٹل ڈسٹرکشن کا ہرجانہ دائر کریں جس کی جو 3 دریا بند ہونے کی وجہ سے ہوئے. اور پھر جو 3 دریا انہوں نے بند کیے اس کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم راجستھان کو گرین کریں گے. راجستھان کو یہ 65 سال میں گرین نہیں کر سکے، 1% بھی گرین نہیں ہوا. ڈاکٹر حسن آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہت ساری چیزیں سمجھا دی ہیں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ہمیں اس ٹریٹی کو ختم کر کے ایک نئی ٹریٹی کی طرف بڑھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اچھی ٹریٹی ہم 1960 میں حاصل نہیں کر پائے تھے جس سے ہمیں اتنا نقصان ہوا، اس دور میں ہم کوئی اچھی ٹریٹی کر پائیں گے؟ ایسی ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیے ہمیں کسی اور ٹریٹی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ٹریٹی جو ہے نا ایک لوور رائپیرین کو 3 چیزوں سے بچاتی ہے، پولیوشن سے بچاتی ہے، ڈائیورژن سے بچاتی ہے اور اپ سٹریم ایکسیسو ڈیمنگ سے بچاتی ہے. اس ٹریٹی میں انلیمیٹڈ نمبر آف ڈیمز کی اجازت ہے،
اس میں انلمیٹڈ پولیوشن کی اجازت ہے اور اس میں آل پاسبل پریکٹیکل ڈائیورژنس جو ہیں ان کی اجازت ہے. تو جو کچھ ہم کھو سکتے تھے وہ تو ہم نے کھو دیا, اس سے زیادہ انڈیا کچھ کر نہیں سکتا. اب وہ گیدڑ بپچن دیتے کہ ویسٹرن ریورز کو پہ وہ ہمارا ڈائیورٹ کرے گا, وہ نہیں کر سکتا. ویسٹرن ریورز کو جغرافی پروٹیکٹ کرتی ہے, ٹریٹی نہیں پروٹیکٹ کرتی, اور وہ آج بھی پروٹیکٹڈ ہے. اس لیے ہمیں بالکل بولڈلی سامنے آنا چاہیے, ٹریٹی اور نو ٹریٹی. انٹرنیشنل کنونشنز ہمیں بہت زیادہ پروٹیکشنز دیتی ہیں کمپیئر ٹو اے ٹریٹی. جہاں کہیں پہ ٹریٹی نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کنونشن لاگو ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء میں. ہمیں وہ پاتھ اپنانا چاہیے اور ہمیں اس وقت ایگریسو ہو جانا چاہیے کہ انڈیا وہ دریا بھی واپس کرے, پولیوشن بھی بند کرے. ہمارے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں, ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے گندی تو ٹریٹی دنیا میں ہو نہیں سکتی تھی. اور اس ٹریٹی کو جو کہا گیا کہ یہ بڑی اچھی ٹریٹی ہے, مجھے بتائیں اس ٹریٹی کا کون سا کلاز, کون سا ماڈل کہیں بھی دنیا میں ریپلیکیٹ ہوا ہو؟ کہاں کس ٹریٹی نے دنیا میں پولیوشن الاؤ کی ہوگی یہ کہہ کے کہ کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں پولیوشن الاؤ ہے تو اس لیے ہم بھی پولیوشن کرنے جا رہے ہیں, اور دنیا مان گئی ہو؟ یہ دنیا کی ورسٹ ٹریٹی تھی, اور ہمیں بالکل اس ٹریٹی سے ہم اس سے نکلنے کے بعد بہت بہتر رہیں گے, بجائے کہ ہم کوئی دوسری ٹریٹی کریں. ہمیں کسی اور ٹریٹی کی ضرورت نہیں ہے. جی ویل سیڈ ڈاکٹر حسن عباس, اور میرے خیال سے آپ کی گفتگو سننے کے بعد میرے بھی 14 طبق روشن ہو گئے ہیں, سننے والوں کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ پالیسی ساز لوگوں کے بھی 14 طبق روشن ہوں. واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر حسن عباس کی آپ نے ٹیکنیکل گفتگو سنی. انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ایک ڈیسیٹفل ٹریٹی کہا کہ اس سے ہمیں نقصان زیادہ ہوا, فائدہ کم ہوا. اب ہمیں ری وزٹ ضرور کرنا چاہیے, اور یقیناً ورلڈ بینک کی گارنٹی یا بروکریج کے بارے میں انہوں نے بہت ساری ٹیکنیکل باتیں کی ہیں کہ ہمیں ڈیمیج اور ہر جانے کی طرف بڑھنا چاہیے. جو نقصان ہمیں اس سے ہوا ہے, جو بھارت نے ہمارا پانی بند کیا, جو گند اس میں ڈالا, گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا MNA PMLN سے انجم عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو انجم صاحب فار یور پیشنس, جزاک اللہ خیر. انجم صاحب, بہت بڑی بڑی باتیں ڈاکٹر حسن عباس نے پروگرام کے پہلے حصے میں کر دی ہیں. آپ رولنگ پارٹی ہیں, آپ اس وقت اقتدار میں ہیں. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, آپ کی ٹیم کیا سوچ رہی ہے سچویشن میں, کیسے آگے بڑھنا ہے کنسیڈرنگ وہ ڈاکٹر حسن عباس سیڈ, اس کے اوپر آپ اپنا نظریہ بھی دیجیے گا. انجم عقیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر حسن صاحب کی بات سنی ہے جی, خود بھی میں بڑا حیران ہوں کہ اس طرح کا ٹریٹی میں اگر 1960 میں ہوا ہے تو یہ تو 40 ٹریٹی تھا جس میں سمجھتے ہیں پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے. لیکن وہ اس وقت کیا مجبوریاں تھیں, کیا حالات تھے, وہ تو اس وقت کے لوگ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن آج کی میں بات یہ ضرور کروں گا کہ آج اگر انڈیا آبی جارحیت کرتا ہے اور یہ معاہدہ اگر وہ خود توڑتا ہے تو اس میں الحمدللہ آج پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہے انٹرنیشنلی بھی. اور آج جب انڈیا دوبارہ انٹرنیشنل کورٹس میں جائے گا تو اس کو انشاءاللہ منہ کھانی پڑے گی. آج وہ پاکستان نہیں ہے جو آج سے 10 یا 15 سال یا 20 سال 40 سال پہلے پاکستان تھا. آج پاکستان ایک نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ دنیا میں اس نے اپنا لوا منایا ہے ہر لحاظ سے. چاہے ہم اگر دفاعی لحاظ سے بات کریں تب بھی ہم نے اپنا لوا منایا ہے, چاہے ہم اپنے سفارتی لحاظ سے بات کریں تب بھی ہم نے لوا منایا ہے. آج الحمدللہ دنیا کے جو 170 ملک ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان کدھر ہے اور پاکستان کیا ہے. اور انڈیا کو تو ہم نے 10 مئی کو بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان ہے اب. اس لیے میرے خیال میں اب وہ ایسی جارحیت نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ جارحیت کریں گے تو پھر وہ سزا بھگتنی پڑے گی. تو انشاءاللہ آج ہندوستان کی جو اپنی حکومت ہے, اپنے لوگوں کے اندر ان کے کوشچن بنا ہوا ہے حکومت پر ان کا, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں بہت فرق ہے. آج اس وقت کی سوچ میں اور آج کی سوچ میں بہت فرق ہے. آج ہم انشاءاللہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں. آج جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ ہم نہ صرف عمل کرائیں گے بلکہ دنیا بھی, اگر ہم حق پہ ہیں, اگر ہم سچ پہ ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. لیکن اگر انڈیا خود اس کو توڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا خیر کا موقع ہوگا کہ ایک ملک خود توڑتا ہے, نئے سرے پر ٹریٹی کریں گے, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا ہوگا. لیکن آج جو موجودہ رجیم ہے پاکستان کے اندر, پیر ماشاء اسم انیس صاحب کی شکل میں, وزیر اعظم شہباز شریف کی شکل میں, آج انشاءاللہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کے مفادات کا پورا دفاع کر سکیں. اور پھر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک ابھی
हुआ है चीन में बिलखसूस पाकिस्तान के हक़ में जो बात की है कि अगर इंडिया इंटरनेशनल माहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो चीन इंडिया का पानी बंद कर देगा, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में इंडिया ऐसी जरूरत नहीं करेगा, ये गीदड़ बकरियां तो ज़रूर मारेगा, लेकिन इंशाल्लाह अब उसकी जरूरत नहीं है कि ऐसा काम करे। हमें अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि आज हम अगर काला बाग डैम बनाते तो आज पाकिस्तान में एक हमारी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हैं वो बात होती, आज हमारे पानी के पीने के पानी के मसले वो हल होते। पीछे हाल ही में आप देखा होगा कि सिंध से नहर निकाली जाती है, वहाँ शोर पड़ा। तो ये जो एक अंदर जो एक हालात हैं, इन हालात को हमने ठीक करना है, इन हालात को हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हमें पाकिस्तान हज़र अजीज़ है, हमें जो सूबाइयत में और इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग जहाँ भी हैं खुशहाल हैं तो हमें उसके लिए मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि लोग खुशहाल हों। हमें इस वक्त ज़रूरत है कि एक यूनिटी पैदा करें, और आज नो डाउट कि पानी का मसला एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया में आ रहा है। पाकिस्तान के लिए तो ये आज भी, और आज के हालात भी देखें तो पानी की बहुत कमी है। इसके लिए हमें सब वो बगैर सियासत को छोड़कर सिर्फ जोड़कर बैठना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए जो ये इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं इनका किला कुमा करने के लिए यूनिटी के तौर पर सामने आकर हमने मुकाबला करना है इन लोगों का। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त बना, पाकिस्तान की कौम इकट्ठी हुई और दुनिया को साबित किया। आज जिस तरह ईरान ने साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, चाहे वो 10 मई हो या उससे पहले कोई भी मामला हो, पाकिस्तान में यूनिटी बिल्कुल ठीक कायम रही है। और इंशाल्लाह अब भी देखेंगे, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आए तो पाकिस्तान में लोग सियासत को बुलाकर पाकिस्तान में एक कौमियत के तौर पर एक अच्छी नेशन के तौर पर सामने आएंगे और पाकिस्तान का दफा करेंगे। हुजूर, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मलिक साहब, कौम ये कहेगी कि जिस तरह पाकिस्तान ने दिफाई सिफारती लोहा मनवाया है, मुआशी सियासी लोहा भी मनवाए, और आपने कहा जल्द इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएं। 8,500 रुपये खर्च करना महाने जो खर्च कर रहा है उसको आप रईस समझना छोड़ दें, नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा समझना छोड़ दें, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। न्याजी साहब की तरफ जाना है मुझे। न्याजी साहब, आपकी नज़र में ये पानी का मामला, ये सारी गुफ्तगू हुई, डॉक्टर हसन अब्बास ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि हमें इस ट्रीटी से निकल के एक बेहतर ट्रीटी की तरफ जाना चाहिए, हमें बड़ा नुकसान हुआ है। योर ओपिनियन न्याजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तला साहब आपका इंट्रो सुन रहा था, आपको मैं पहले अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की कि जहां पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो, मुआशी बदहाली हो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, और ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और यही हम कहते हैं, और इसी वजह से कहते हैं कि यही रियासत मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रूल ऑफ लॉ पे, तो रूल ऑफ लॉ पे अगर इस मुल्क को चलाया जाए तो ये कोई मसाइल भी हमारे सामने नहीं आएंगे। अब आ जाए डॉक्टर हसन अब्बास साहब की बात है, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। डॉक्टर साहब को मैं वैसे पहले भी सुनता रहता हूँ, उनकी पूरी कमांड है इस सिंतास माहदे के ऊपर, और उन्होंने जितना डिटेल में बताया और टेक्निकल चीज़ें बताई हैं 1948 से लेके 1960 में जो माहदा होना, तो मेरा ख्याल है कि इतना नॉलेज हम तो वो स्कूल में जब बच्चों की तरह हम पेपर देते थे तो हम सिंतास माहदा पढ़ते होते थे। आज मुझे सारी चीज़ों का डिटेल से पता चला है। अब देखें कि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको अगर उसकी रेवोकेशन है, ट्रीटी के ख़िलाफ़ जाना है, तो वो भी कोई हुकूमत वक्त वो करेगी कि उस ट्रीटी से बाहर निकलना कैसे है। डॉक्टर साहब ने ठीक बताया कि आपके 3 दरिया जो हैं, सतलज, ब्यास और रावी को रोक दिया, और बाद में गंदे नाले भी इसमें छोड़ दिए, और हमेशा जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम इंडिया अपनी वाटर दहशतगर्दी करता है, वाटर वार करता है। आपने पिछले साल देखा कि इंडिया ने जो सियालकोट में जितने नाले हैं, वो जो नाले थे और पूरी जो ज़मीनें थी, जो चावल की ज़रखेज़ ज़मीनें, जो हम थे दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल जो है वो कार्ला स्टेट में आप कहते हैं कि ये नारोवाल इस इलाके में पैदा होता है, वो तमाम हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। यानी डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि जब हम कोई डैम बनाने लगते हैं तो इंडिया पानी छोड़ दे तो हमारी मशीनरी उसमें ज़ाय हो जाए। लिहाजा इस ट्रीटी को अगर इस तरह है कि अगर 1960 में इस तरह की ट्रीटी की गई है, तो देखें सबसे पहले तला साहब पैरामाउंट हमारा मुल्क है, इस पे हमने बतौर कौम जवाब देना है।
چاہے ہماری افواج پاکستان ہو، چاہے ہماری 24 کروڑ عوام ہو، چاہے ہماری اس میں سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، سب نے متحد ہو کے انڈیا کے جواب دینا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آربیٹریشن کورٹ ہے اس کا فیصلہ چلو ہمارے حق میں ہے، لیکن ورلڈ بینک کے تھرو جو کچھ ہوا، ہمیں اس معاہدے کو، اس ٹریٹی کو نکلنے کے لیے ہماری وقت حکومت نے دیکھنا ہے کہ آیا اگر انڈیا اس طرح ٹریٹی کی وائیولیشن کرتا ہے، کر رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے، تو اس کا جواب ہم نے اس طریقے سے دینا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اگر 10 مئی کو مارکہ حق کا جواب دیا ہے، تو اگر وہ ہمارے لیے یہ حالات پیدا کرتا ہے تو ایک تو بطور قوم ہمیں متحد ہونا چاہیے، لیکن بطور لیگل چیزیں اگر ہمارے اوپر کوئی ایسی شرائط امپوز کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے کہ اگر اس ٹائم کے لوگ جو بیٹھے تھے اگر اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کیا تو اس کے لیے قانون کے اندر گنجائش بھی ہوتی ہے کہ آیا ہم نے ان سینکشن سے، ان جو ہمارے اوپر اس ٹریٹی میں جو ہمارے خلاف چیزیں ہوئی ہیں اس سے وہ ٹریٹی ریووکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بالکل پہلے سوچنا چاہیے کہ کل ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ انڈیا اس طرح کی دہشت گردی کرے تو ہمارے لیے بعد میں اتنی مشکلات کریٹ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے بیٹھ کے اس ٹریٹی کے بارے میں لازمی بات ہے کہ ہمیں دیکھیں، آپ دیکھیں نا، انڈیا تو ہمیشہ یہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کشمیریوں کا پولیٹیکل رائٹ ہے، اس رائٹ کے لیے یونائٹڈ نیشن میں یا آپ کی سیکورٹی کونسل میں کیا ہوتا ہے، کب سے وہ کشمیر کا مسئلہ آ رہا ہے، تو لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ سر مودی ہو یا نیتن یاہو ہو تو مجھے یاد آتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججز نے نیتن یاہو کا اریسٹ وارنٹ نکالا تھا، بیچارے اپنا بینک اکاؤنٹ بھی یوز نہیں کر پا رہے، ابھی وہ خود دھکے کھا رہے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے، ہمیں اپنے پیسے سے ہی محروم کر دیا گیا ہے۔ پتھر رکھ کے وزیر اعظم کی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم تماش بین بن گئی ہے۔ ہم کہیں کسی عورت کسی مرد کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھے تو کہتے ہیں چلے جاؤ، بیچ میں نہ پڑو، شاید میاں بیوی، بھائی بہن، شوہر اور بیوی کا تعلق ہو، کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں اس قدر زیادتیوں کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اس قدر تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں، اس قدر ہراسمنٹ کے واقعات بڑھ گئے ہیں کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کسی بھی عورت کے اوپر کسی مرد کی طرف سے کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں، آواز ضرور اٹھائیے، آگے ضرور بڑھیے، تماش بین بن کے نہ رہیے۔ ایسے ہی ایک جوان ہے ہمارا گروپ کیپٹن جو تماش بین نہیں بنا، اس نے جب دیکھا عاصم طارق نے کہ سڑک کنارے ایک لڑکا 20 سال کا لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کھینچے جا رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ، اور گاڑی گھمائی، واپس رکا اور اس کو پوائنٹ بلینک پہ اس 20 سال کے لڑکے نے گولی مار دی۔ وہ 20 سال کا لڑکا جو موٹر سائیکل پہ چل رہا تھا، دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی علاقے میں جہاں پہ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، ایک غریب لڑکا پسٹل لے کے چل رہا ہے، لوڈڈ لڑکی کے ساتھ روڈ پہ لڑ رہا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ سیڈلی ہماری سوسائٹی کی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، پر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ گفتگو پہلے نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گا۔ میری نظر میں گروپ کیپٹن عاصم طارق اس قوم کا ہیرو ہے، اور اس نے اس قوم کو ایک پیغام دیا ہے کہ خدا را کہیں بھی ظلم کسی بھی عورت پہ ہوتے ہوئے دیکھو، رکو، آواز اٹھاؤ، اس کے لیے اس کی مدد کرو۔ آپ کا اس کے اوپر نظریہ نیاز اللہ نیازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل طرح صاحب، میں تو اس کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ خود وہاں پہ گیا اور جہاں وہ اکرنس ہوئی اس لڑکی سے پوچھا اور اس لڑکے کو وہاں سے جاؤ۔ اور میرا خیال ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ہر فرد کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کی پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور آگے اپنا ہمارا GHQ بن رہا ہے، 3 فورسز ہیں وہاں پہ یہ E11 میں، اور یہ طلحہ صاحب وقوع جو ہوا ہے، یہ انجم صاحب کو پتا ہے، یہ پرانا ایک ٹریفک آفس ہے اور مین روڈ کے اوپر ہوا ہے۔ کتنی گاڑیاں گزر رہی ہوں گی نیازی صاحب یہاں سے، کتنے لوگ دیکھ کے جا رہے ہوں گے یہاں پہ؟ دیکھ کر میں اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس پنجاب پولیس بھی ہے، آپ کے پاس جگہ جگہ پہ ناکے بھی ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا تھا انٹرو میں کہ ایک بندہ، ایک لڑکا پسٹل لے کے وہاں سے گزر رہا ہے، بیگ میں اس کا پسٹل ہے، تو کیا ہماری رات میں نے پریس کانفرنس بھی IG صاحب کی سنی، تو کیا ہماری فورسز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے جو وہاں پہ، خاص کر اسلام آباد پولیس، کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر شہری کو حفاظت دینا آپ کا کام ہے۔ آپ اس وقوع پہ کب پہنچے، کتنی دیر پہنچے، جہاں وہاں تو باہر تو ایک وقوع ہو جائے آپ فون کرتے تو میرا خیال ہے 1-2 منٹ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں تو دیکھوں اس کے بہت ہی بڑا اس نے ایک جرات کا مظاہرہ کیا کہ ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے وہاں گیا، وہ شاید پسٹل کی گولی اس کو لگ جاتی،
تو شاید وہ جو ہمارے آفیسر تھے پاکستان وہ انہوں نے اپنے سینے پہ وہ گولی کھا لی. تو سوسائٹی کو آپ نے ٹھیک کیا, سماج میں ہمارے لوگ تو وہ جرم دیکھتے ہیں تماشائی بن جاتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے روڈ پہ, تو میں نے 1-2 دفعہ میں نے جا کے وہاں ایک بچی ایک بزرگ کو وہاں سے نکالا, ہم نے ان کو کچھ پیسے بھی دیے کہ آپ شاید ان کے پاس اس ٹائم کچھ نہ ہو, تو لوگ تو تماشائی بن کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہلے ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور اس کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں کرتا. تو یہ میرا خیال ہے من حیث القوم, اگر آپ باہر چلے جائیں جتنی NGOs ہیں, اور آپ سب سے پہلے طلعت صاحب ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ ایڈریس کس پہ ہے؟ ہیومن رائٹس پہ ہے. جی ہاں, ہم نے تو بالکل یہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو جو حقوق انسانیت ہیں وہ ہم نے چھوڑ ہی دیے ہیں. یہ ایک اگر وہاں اس طریقے سے لوگ لڑ رہے تھے تو آپ نے ٹھیک کہا کہ وہاں ہر گزرنے والے کا رائٹ سر. اگلا کیا ہے, جو ہمارا جو سسٹم ہے, خاص کر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, لوگ کوئی جاتے ہیں نا تو اگر وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم بطور وکیل پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس اکرنس کی گواہی کیوں نہیں دیتے ہو, تو وہ کہتے ہیں جی پولیس ہمارے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی, ہمیں عدالتوں میں جا کے وہاں جا کے چکر لگانے سر آپ پڑتے ہیں. پلیز, میرے پاس وقت کم ہے, نیازی صاحب مجھے آگے بڑھنا ہوگا. انجم عقیل صاحب, ہماری قوم تماشبین کیوں بن گئی؟ ہم ایک مرتے ہوئے شخص کو دیکھ کے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانا ضروری سمجھتے ہیں, اس کی مدد کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. میاں بیوی کا جھگڑا کوئی سڑک کنارے بھی ہو رہا ہو, سب دیکھ کے تماشا آگے گزر جاتے ہیں. اتنی تباہی ہمارے معاشرے کی کیسے ہو گئی انجم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شہید ہے, اور جس طرح انہوں نے جرأت کا وہاں مظاہرہ کیا کہ 2 راہگیر آپس میں لڑ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ اس میں ایک انسنٹ بچی ہے یا لڑکی ہے, تو انہیں وہاں رکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بے حسی ہے کہ اگر ایک شخص رکتا ہے تو وہاں تو ہزاروں سینکڑوں گاڑیاں گزر رہی ہیں, لوگ پیدل بھی گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو وہاں جمع ہونا چاہیے. اگر لوگ زیادہ جمع ہوتے تو شاید وہ جرأت نہ کرتا. تو یہ تو بے حسی ہے لوگوں کی. لیکن میں اس لحاظ سے اسلام آباد کی پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چند گھنٹوں میں جو ملزم وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے سب کچھ لیا, اپنا چینج کر لیا تھا, اس کو دوبارہ ٹریس کر لیا اور پکڑ لیا. تو یہ جو ہے نا لوگوں کی ایک جذبات, یہ تو اب فرسٹریشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے. آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں, دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں, کوئی چلتے چلتے 100 آدمی کو مار دیتا ہے, اسکولوں میں جا کے کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو اسپیشل کیس ہے یہ تو ایک اور علیحدہ نیچر کا کیس ہے, اس کی تو باقاعدہ سزا ہوگی انشاءاللہ اور ملزموں کو کافر کردار تک بچایا جائے گا. لیکن جو نقصان ان کے خاندان کو, کیپٹن عاصم صاحب کے خاندان کو ہو چکا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ناقابل تلافی ہے. تو اس کے لیے جتنی بھی ہمدردی کی جائے وہ اتنی کم ہے. بہت بہت شکریہ انجم عقیل صاحب, بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب, بےحد مشکور ہوں. پروگرام کے آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جنسی سپریشن, ڈپریشن, فرسٹریشن ہے, اگر اس کا ہم نے کوئی حل نہ نکالا, جب تک خواتین پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم ایک نہ ہوئے, تو شاید ہماری سوسائٹی جو تباہ و برباد ہے مزید تباہ و برباد ہوتی رہے گی اور ہم تماشبین کہلائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. See you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.